बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नई नवेली आइनी अदालत की और उसमें बिठाए जाने वाले हीरों की। फुल कोर्ट इजलास में क्या हुआ और जजेस के इस्तीफ़ों का मामला कहाँ तक पहुँचा है। मंसूर अली शाह और अतर बिन अल्लाह क्या करने वाले हैं। पिछले 3 साल में मौजूदा निज़ाम ने मुल्क को क्या दिया है, इस पर बात करेंगे। तरमीम के बाद हुक्मरानों का लहजा क्या है और वो किस टोन और मूड में नज़र आ रहे हैं। शरीफ ख़ानदान अपने किस सपूत को सियासत के मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए आइनी अदालत के चीफ़ जस्टिस अब पता नहीं आगे क्या ऑफ पाकिस्तान कहना है या ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहना है। बहरहाल चीफ़ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने हलफ उठा लिया है। अब इस मुल्क में 2 चीफ़ जस्टिस हैं, ये दुनिया का गालिबन वाहिद मुल्क होगा। लेकिन आइनी अदालत के लिए 6 जजेस भी नामजद कर दिए गए हैं, जिनमें जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने हलफ उठा लिया है। 3 मज़ीद जजेस भी हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने वाले नाज़रीन तीनों जजेस जो हैं वो शानदार माजी रखते हैं, काबिल फ़ख्र रिवायात के अमीन हैं। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, नाज़रीन आपको याद होगा, वो जज थे जिन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नवाज़ शरीफ को मुल्क से 4 हफ्तों के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी थी। और जब नवाज़ शरीफ उनकी अदालत में पेश हुए तो उनसे पहले उनकी रवानगी का टिकट बुक हो चुका था। फिर कायदे मोहतरम 2 साल तक वतन वापस नहीं आए। वो यही जज साहब थे जिन्होंने उन्हें इजाज़त दी थी। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी अपने मबनी बर इंसाफ फ़ैसलों की वजह से बहुत शोहरत रखते हैं, कमाल की शोहरत रखते हैं। ये उस 3 रुकनी बेंच के सरबराह थे नाज़रीन जिसने टेरियन वाइट केस सुना था। जब बेंच में शामिल 2 जजेस ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया था तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ही थे जिन्होंने बेंच तोड़ दिया था। और फ़ैसले के बाद भी बेंच तोड़ दिया। फ़ैसले के बाद, ये पहले मिसाल उस वक्त दी जाती थी, आपको याद होगा कि फ़ैसले के बाद बेंच तोड़े जाने की आज तक शायद तारीख़ में, अदालती तारीख़ में पहली मिसाल थी। उनके और भी इस तरह के कई शानदार फ़ैसले मौजूद हैं। 9 मई को उन्हीं की अदालत के हाथे से इमरान खान को इंतहाई बाइज़्ज़त अंदाज में, बावकार अंदाज में गिरफ़्तार किया गया था, जिस पर उन्होंने ऑब्वियसली कुछ भी नहीं किया था। और आइनी अदालत के लिए उनसे बेहतर फिर कौन हो सकता है। तीसरे जज हैं जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब। ये भी शानदार रिवायात के अमीन हैं, बहुत ज़बरदस्त जज है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। आपको याद होगा, मखसूस नशस्तों की केस में हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। जब आइनी अदालत में अपने ही केस के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त सुनी तो फिर अपने ही फ़ैसले को आइन के मुनाफी करार दे दिया। अल्लाहु अकबर, कैसे कैसे शानदार ज्यूरिस्ट मिले हैं आइनी अदालत के लिए। हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने इस मुल्क की नई नवेली आइनी अदालत की। बहरहाल आइनी अदालत के लिए 2 जजेस का नाम ना आने पर कम व बेश हर कोई हैरत का इज़हार कर रहा है। हालांकि मौजूदा निज़ाम की मजबूती के लिए उनकी खिदमात जो हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहर इक़्तिदार में हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है कि इतनी खिदमात के बावजूद जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का नाम आइनी अदालत के लिए क्यों नहीं आया। शायद हुकूमत को इन दोनों जजेस की वफ़ादारी पर कुछ शुबात थे, इसीलिए आइनी अदालत में सिर्फ उन्हीं जजों को लगाया गया जो अंदर बाहर से एक जैसे थे, यानी उनका कोई इख्तलाफ नहीं था। जो अंदर से तो वही बाहर थे, इसलिए ज़ाहिर है ये रंग वही है जो PM अनभाता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नाज़रीन आज फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया, जिसके बारे में कल से बहुत तबसरे किए जा रहे थे। जजेस गुस्से में भरे बैठे हैं और जनाब फुल कोर्ट का इजलास बहुत ही हंगामा खेज़ होगा। कुछ दोस्तों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी 27वीं तरमीम पास होने पर खुद सख्ते में चले गए और ऐन मुमकिन है कि फुल कोर्ट के इजलास के दौरान ही वो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दें। मैं भी ये बातें सुन रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि अपने माल का पता होता है। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। कल भी अर्ज़ कर दिया था, फुल कोर्ट से पहले सुबह 11 बजे आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी सबसे पहले पहुँचे थे। और फुल कोर्ट का इजलास भी टाइम फ्रेश साबित हुआ। ज़्यादातर कोर्ट रिपोर्टर्स का कहना है कि इजलास सिरे से मुनक्किद ही नहीं हुआ। कुछ का कहना यह है कि इजलास की रस्मी कार्रवाई हुई थी जिसमें सिर्फ 6 जजेस ने शिरकत की थी, जिसके बाद इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया जिसमें
سپریم کورٹ کے کچھ انتظامی رولز کا ذکر ہے، ایک وکیل کو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کا درجہ دے دیا گیا، بس فل کورٹ ختم۔ البتہ فل کورٹ کا جو اعلامیہ میڈیا کو جاری کیا گیا اس میں سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا گیا، حالانکہ ناظرین 27ویں ترمیم کے بعد یہ سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستان کا لفظ نہیں لکھا جا سکتا، چیف جسٹس کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے، اس سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا۔ اب پتہ نہیں آئین کی اس پامالی پر آرٹیکل 6 کس پر لگے گا بھی یا نہیں لگے گا۔ اچھا ناظرین، 27ویں ترمیم منظور ہوتے ہی سرکاری کیمپ سے جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کے ارادے کیا ہیں۔ خواجہ آصف قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر مخالفین کو بڑکے مارتے ہوئے للکارتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ سرکاری مجاہدوں نے میڈیا کے محاذ پر گولہ باری شروع کر دی ہے۔ فیصل واوڈا تو بالکل جیسے ہتھے سے اکھڑ گئے ہوں، ان کی گفتگو اور انداز ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی کو اٹھا کر کہیں ٹرانسفر کریں یہ ہماری مرضی ہوگی۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی انہیں سینگ سے پکڑنا ہے، قانونی طور پر انہوں نے بھگا کر پاگل کرنا ہے۔ ابھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، اب ہم بتائیں گے، ہم فیصلہ کریں گے۔ اللہ نے یہ دن ہمیں دکھایا ہے، میں تو 10 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوں، انہیں وہ شربت پلانے جا رہا ہوں کہ انہیں دن نظر آئے گا نہ رات نظر آئے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ 27ویں ترمیم کے بعد فیصل واوڈا کا بیان ہے، یہ کسی پنجابی فلم کے یا ڈرامے کے ڈائلاگ نہیں بتا رہا آپ کو ناظرین۔ ہماری تو بس اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جامع میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بس یہ جو اقتدار ہے یا کوئی بھی معمولی سی خوشی ہے، اس میں انسان اگر اپنے اعصاب پہ قابو رکھے، اپنے آپ کو اگر صرف انسان ہی سمجھتا رہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ پورا اترتے ہیں۔ ناظرین، خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 10 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو مجھے حیرت ہوتی، یہی کیا جانا تھا۔ ان ججز کو 6 ماہ سے 2 سال تک دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ زیادہ تر ججز کو بلوچستان، کوئٹہ بینچ، سندھ ہائی کورٹ کے لاڑکانہ، سکھر، میرپور کے بینچوں میں ٹرانسفر کرنے کی تجاویز زیر غور ہے۔ اور دنیا نیوز کے رپورٹر محمد اشفاق، جو بہت کریڈیبل رپورٹر سمجھے جاتے ہیں، ان کی خبر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس بابر ستار، ان سب کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جائے گا۔ اور ناظرین، ان کو بھیجا بھی جانا چاہیے۔ ان 4 ججوں نے بہت عت اٹھائی ہوئی تھی، بہت عت چکی سے انہوں نے، یہ بڑے شرارتی جج تھے، ان کو بھیجا جانا چاہیے۔ بلکہ ان کو وہ تو ایسے کسی علاقے میں بھیجا جانا چاہیے جہاں پر ہائی کورٹ بھی نہ ہو، جہاں پر کوئی کورٹ بھی نہ ہو، وہاں پہ بھیجا جانا چاہیے۔ ان کو اپنی عدالتیں کسی صحرا میں لگانا چاہیے۔ اور خبر یہ ہے، بہرحال اشفاق صاحب کی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد کریم، شاندار شہرت کے حامل، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین اور جسٹس رحیل کامران شیخ کا تبادلہ کرنے کی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ اچھا ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفوں کے بعد ایک بحث چل نکلی ہے۔ دونوں ججز کے کردار پر بحث ہو رہی ہے۔ دونوں ججز کے استعفے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اس نظام کے اندر رہ کر کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ایسا ممکن ہوتا تو پھر 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم نہ آتی۔ مزاحمت کے بغیر اس نظام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مزاحمت کے اب جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کی امید کی ایک مزاحمت کے حوالے سے امید کی ایک کرن سمجھے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی کچھ بھی ہونے والا نہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں استعفیٰ دیا جب استعفیٰ دیا جانا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے فل کورٹ میں استعفیٰ کیوں نہیں دیا، وہاں پہ اپنا موقف پیش کرنے کے بعد استعفیٰ دیتے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ ناظرین، ترمیم پہ ترمیم اس نظام کی کمزوری کا بھی اظہار ہے۔ جیسے جیسے مزاحمت ہوگی، خوف بڑھنے لگے گا، نئی ترامیم کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ خاص مقاصد اور مخصوص افراد کے لیے ترامیم کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے وقتی ذہنی سکون سے زیادہ حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ مخصوص شخصیات کے لیے ترامیم پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔
اسی آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو نے آئین کے نفاذ کے صرف 2.5 سال کے اندر اندر ہی 5 ترامیم کر ڈالی تھیں، اور مقصد اپنے اقتدار کو تحفظ دینا تھا. مگر کیا ایسا ہو سکا؟ بالکل نہیں. پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی ذات کے لیے آئین میں 13ویں ترمیم کروائی. وہ آئین میں ترمیم کر کے خود امیر المومنین بننا چاہتے تھے، ایسا تو نہیں ہو سکا. البتہ ان کی مطلق العنان خواہشات بالکل عیاں ہو گئی تھیں. میں بات کر رہا تھا ناظرین جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کے بطور جج کردار کی. بس یہ جج ان کے کردار پر کئی لوگ مختلف سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بہروپیے قاضی کو بچانے کے لیے جو کردار ادا کیا اس پر ان کا ضمیر ضرور ملامت کرتا ہوگا. یہ ایسی سنگین غلطی تھی کہ اس کے کفارے کے لیے انہیں بالآخر استعفیٰ دینا پڑا. جب بغض سے بھرا ایک قاضی اپنے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف سازشیں کرتا رہا، تب جسٹس منصور نے نہ صرف وہ خود خاموش رہے بلکہ ان کے ہر عمل کی تائید کرتے رہے. جب جسٹس اعجاز الاحسن کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا تب بھی جسٹس منصور خاموش رہے. یہ خاموشی انہیں ہانٹ کرتی رہے گی. اسی طرح کے بلنڈر جو ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ سے بھی سرزد ہوتے رہے جب وہ بھری عدالت میں عمران خان سے نواز شریف کی زندگی کی ضمانت مانگتے رہے، اور جب انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی رات 9 بجے خاتمے کی رات جو ہے 9 بجے عدالت کے دروازے کھول دیے تھے. مگر ججز بھی ناظرین آبویسلی انسان ہی ہے نا. دونوں ججز نے ضمیر کی آواز پر بالآخر استعفیٰ دے دیا، اتنا تو کیا نا. مگر لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف استعفیٰ کافی نہیں ہے، اب ان کی غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے اپنے دونوں نے، اور دونوں ججز کو اس ظالمانہ نظام کے خلاف اپنے حصے کی لڑائی آگے بھی لڑنا ہے. ویسے ناظرین تباہی کا کھیل اسی دن شروع ہو گیا تھا جس روز عمران خان کی بہترین پرفارم کرتی ہوئی حکومت گرا دی گئی تھی. اس کے لیے لوٹوں کا ایک بازار لگایا گیا تھا. مطلب کہنا چاہیے بچے نے دیکھ لیا تھا، عوام نے دیکھ لیا تھا، چشم فلک نے دیکھ لیا تھا، سب نے دیکھا تھا. وہ کوئی چھپی کارروائی تو نہیں کی تھی انہوں نے. مگر اصل تباہی ناظرین اس دن شروع ہوئی تھی جب ملک کے مقبول ترین لیڈر کو ہائی کورٹ کے احاطے سے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا گیا. اور یہ منظر جب قوم نے دیکھا، قومی ہیرو، سماجی کارکن، ملک کے سابق وزیر اعظم، عوام کے محبوب ترین رہنما کی اس تذلیل کا مقصد پوری قوم کو صرف یہ بتانا تھا کہ جسے بھی عوامی خدمت کے شوق کا کیڑا کاٹتا ہے، جسے سول سپریمیسی کا بہت شوق ہے، جو عوام کی حمایت پر اتراتا ہے، اس کا اشر ایسے کیا جائے گا. پھر دانشور گلا پھاڑ پھاڑ کر بتانے لگے کہ جی مقبولیت کتنی بھی ہو، قبولیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. پھر قبولیت والے اقتدار میں لا بٹھائیں گے. قبولیت والوں کو اقتدار بخشے آج 3.5 سال ہو گئے. اس سب تماشے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس ملک کے 12 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے یعنی انتہائی غریب قرار پا چکے ہیں. اور ان 3.5 سال میں ملکی معیشت کی جو شرح نمو ہے وہ 6% سے کم ہو کر غالباً 2.5% رہ گئی ہے. استغفر اللہ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، براہ راست جو سرمایہ کاری ہے ملک میں، غیر ملکی سرمایہ کاری، وہ تاریخ کی بدترین سطح پہ ہے. تاریخ کی بدترین سطح پہ. عدلیہ اور آئین کی تدفین الگ کی گئی ہے. شخصی آزادیوں کا تو خیر تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت سمیت پورا ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کو ایک طرح سے قانونی حیثیت دے دی گئی ہے. کسان کو گندم کی قیمت کا ریٹ نہیں مل رہا، کسان اپنا پرائس نہیں مل رہی. کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ بند پڑی ہے. ایکسپورٹس میں اضافہ وہیں رک چکا ہے، ایک رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے ایکسپورٹس میں. کوئی ایک معاشی اشاریہ بھی بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میڈیا پوری طرح کنٹرول میں ہے، سب کو پتہ ہے. یہ سب کر لینے کے باوجود 3.5 سال کے دوران ہر دن عوام کے لیے پہلے سے زیادہ اذیتناک ہوتا جا رہا ہے. ہر فارمولہ آزما کر دیکھ لیا ہے، حکمرانوں کی ایک نہیں چل رہی. عوامی نفرت کا لاوا پکتا چلا جا رہا ہے. اب نئی ترامیم لائی گئی ہیں جن کا مقصد عوامی شعور کو کچلنے کے سوا کچھ نہیں ہے. 3.5 سال سے جاری اس ٹکراؤ سے کچھ حاصل نہیں ہوا. حکمران عمر بھر لگے رہے، عوام سے ٹکرانے والے کبھی بھی نہیں جیت پاتے. یہ تو تاریخ کا سبق ہے. منظم عوام کبھی ہارتے نہیں دیکھی گئی. اچھا ناظرین، عرفان صدیقی مرحوم کی وفات سے خالی ہونے والی سینٹ کی نشست پر نون لیگ کے اندر کئی امیدوار سامنے آ چکے ہیں جو ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تگ و دو شروع کر دی ہے.
مگر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شریف خاندان کے اندر بہت سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ شریف خاندان کے ایک اور ہونہار فرزند سپوت کو سیاست کے میدان میں اتارا جائے اور ان کی سیاست کا آغاز سینٹ کی رکنیت سے کیا جائے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جی حسین نواز کو سینٹ سے امیدوار بنانے پہ غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اپنے حسین نواز کو سینٹ میں لانے کی تجویز خود کسی اور کی نہیں ہے، ان کے والد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے، مگر اس معاملے میں ایک رکاوٹ ہے، بظاہر ایک رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو رکاوٹ تو نہیں کہا جا سکتا۔ مرحوم عرفان صدیقی بطور استاد اور صحافی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سینٹ میں منتخب ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین نواز کس حیثیت میں ٹیکنوکریٹ ہے، یہ فی الحال طے نہیں ہو پا رہا۔ ویسے پوری قوم پاناما کیس کے دوران حسین نواز کی مہارتوں کا، ٹیکنوکریسی کا مشاہدہ تو کر ہی چکی ہے، اور ویسے بھی شریف خاندان کو کوئی بھی فرد کچھ اور ہو نہ ہو رقم کے لین دین کا ماہر یعنی فائنینشیل امور میں ٹیکنوکریٹ تو ہوتا ہی ہے نا سر۔ اس لیے حسین نواز کو ٹیکنوکریٹ قرار دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پچھلے 2 سال کے دوران چینی کے کاروبار میں انہوں نے جتنی مہارت دکھائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے، مگر میرے خیال میں حسین نواز اگر سینٹ میں آ جائیں تو قوم کو رہنمائی کے لیے ایک اور بڑی شخصیت، ایک کریڈیبل شخصیت میسر آ جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس بات سے، اس الزام سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ جی موروثی سیاست کا فروغ ہے اور یہ اور وہ ہے۔ خاندان میں جتنے ہیرے ہیں سب کو آنا چاہیے قومی خدمت کے لیے۔ باقی رہ گئی کہ ٹیکنوکریٹ کے لیے کوئی اعتراض کرے گا، وہ ٹیکنوکریٹ تو اگر اعتراض کرے گا بھی تو صحیح کیا ہو جائے گا، آخر اعتراض جائے گا کہاں؟ اب تو اپنی آئینی عدالت ہے، صحیح گھر کی آئینی عدالت ہے، کون خلاف فیصلہ دے گا ان کے؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو مطلب سارے میدان فتح ہو چکے ہیں۔ آئینی عدالت میں جب یہ کیس جائے گا تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کو ایک پیشی سے دوسری پیشی ڈالی جائے گی؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہترین چوائس ہے، حسین نواز بیسٹ چوائس ہے۔ فاتحہ کریں، بسم اللہ کریں سر۔ اچھا ناظرین، خیبر پختونخوا کی کابینہ کا آج پہلا اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کے دوران ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا تھا اور اس پر انکوائری کمیشن بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کمیشن اس بات کا پتہ چلائے گا کہ ریڈیو پاکستان پشاور کو جلانے کا منصوبہ کس نے بنایا، اس پر عمل درآمد کس نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے ایک ایک کردار کو بے نقاب کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے قانون کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہی قانون ہے جس کے تحت آپریشن کے جو سیکورٹی فورسز آپریشن کے لیے سیکورٹی فورسز کو صوبے میں اختیارات دیے جاتے ہیں آپریشن کے لیے۔ بہرحال دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ ناظرین، آج صغیر احمد صغیر کا ایک کلام پڑھنے کو ملا ہے، بہت ہی کمال کا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب بتا دے گا کھوٹا کھرا آئینہ، سب بتا دے گا کھوٹا کھرا آئینہ، جب دکھائے گا سب کو خدا آئینہ۔ کتنا شفاف تھا جب بنایا گیا، رفتہ رفتہ جو دھندلا گیا آئینہ۔ ایک چہرے سے کتنے ہی چہرے بنے، میرے ہاتھوں سے کیا گر گیا آئینہ۔ ایک چہرے سے کتنے ہی چہرے بنے، میرے ہاتھوں سے کیا گر گیا آئینہ۔ تیری ضد ہے تو پوری کرے آ ادھر، تیری ضد ہے تو پوری کرے آ ادھر، میں دکھاتا ہوں تو بھی دکھا آئینہ۔ اپنی بے چہرگی اس نے دیکھی نہیں، مرنا جاتا اگر دیکھتا آئینہ۔ پارسا منہ چھپاتے پھریں گے سبھی، رند کے ہاتھ جب آ گیا آئینہ۔ پارسا منہ چھپاتے پھریں گے سبھی، رند کے ہاتھ جب آ گیا آئینہ۔ بارہا یہ کہا اپنا چہرہ بدل، بارہا یہ کہا اپنا چہرہ بدل، ورنہ لگتا رہے گا برا آئینہ، ورنہ لگتا رہے گا برا آئینہ۔ ٹوٹ کر میں صغیر آج خود پہ کھلا، ٹوٹ کر میں صغیر آج خود پر کھلا، میں نے سمجھا جو پتھر وہ تھا آئینہ، میں نے سمجھا جو پتھر وہ تھا آئینہ۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔